बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात शशम के अज़ीज़ तलबा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी इस किताब के 8 असबाग मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम किताब में दिए गए 9वें सबक की जानिब बढ़ रहे हैं, जिसका उन्वान है वादी ज़ियारत। वादी ज़ियारत कोयटा का एक सरसब्ज़ इलाक़ा है। आज आपको वादी ज़ियारत के हवाले से कुछ आगाही दी जा रही है, ठीक है। लिहाजा सफ़ा नंबर 35 मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। सफ़ा नंबर 35 उन्वान है वादी ज़ियारत। जी बेटा, सफ़ा नंबर 35 उन्वान वादी ज़ियारत इस वक्त आपके सामने है। बेटा सबसे पहले लफ्ज़ वादी की मैं आपके सामने वजाहत कर दूं। वादी किसे कहा जाता है? वादी दरअसल पहाड़ों के दरमियान घिरे हुए इलाक़े को कहा जाता है, जो सरसब्ज़ हो, जहाँ आबशारें हों, नदियाँ हों, ठीक है, जहाँ छोटे बड़े दरिया हों, और पहाड़ों के दरमियान का जो ये इलाक़ा है इसको वादी कहा जाता है, ठीक है। वादी ज़ियारत यानी ज़ियारत का वो इलाक़ा जो एक वादी पर मुश्तमिल है, ठीक है। सबक का आगाज़ करते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी अपनी किताबों में मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है, मगर रकबे के लिहाज से तमाम सूबों से बड़ा है। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से सबसे छोटा है, यानी बाकी 4 सूबों की निस्बत बलूचिस्तान की आबादी कम है, मगर रकबे के लिहाज से यानी ज़मीन के लिहाज से और अहाते के लिहाज से बाकी सूबों से बड़ा है। यानी बलूचिस्तान की ज़मीन तो बाकी 4 सूबों से बड़ी है, मगर बलूचिस्तान की आबादी बाकी 4 सूबों से कम है। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान का ज़्यादातर इलाक़ा रेगिस्तान पर मुश्तमिल है, खुश्क इलाक़ा है, इलाक़े जात ज़्यादा हैं, इस लिहाज से वहाँ पर आबादी भी कम है। चूँकि आप जानते हैं कि वो सूबे जहाँ पर हरियाली है, दरिया हैं और ज़िंदगी की हर सहूलत मैसर है, ऐसे सूबों में आबादी का तनासुब ज़्यादा होता है, ठीक है। मगर वो इलाक़े जहाँ पर ज़िंदगी की सहूलियात कम हों, ऐसे इलाक़ों में आबादी का तनासुब उमूमन कम रहता है। यही वजह है कि बलूचिस्तान की आबादी बाकी सूबों की निस्बत कम है, ठीक है। ये तो था सूबा बलूचिस्तान का तारुफ़। अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। यहाँ मादनियात से मालामाल पहाड़ हैं। मादनियात किसे कहते हैं बेटा? मादनियात जमा है, इसका वाहिद है मादन, ठीक है। मैं मादनियात से पहले ऊपर वाली लाइन में गुज़िश्ता लफ्ज़ की पहले वजाहत कर दूँ। रकबा किसे कहते हैं? रकबा कहते हैं अहाते को। अहाता या फासला या ज़मीन की पैमाइश, ठीक है। मादनियात जमा है, इसका वाहिद है मादन, वाहिद है वह। मैं यहाँ लिख देता हूँ मादन। मादन किसे कहते हैं बेटा? दरअसल ज़मीन के अंदर से जो कारामद चीज़ें निकलती हैं उनको मादन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर लोहा हो गया, सोना, इसी तरह कोयला, और इसी तरह पेट्रोल वग़ैरह, तेल, जो भी ज़मीन से बरामद होता है, ये तमाम चीज़ें मादनियात कहलाती हैं, जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। वसी रेगिस्तान और ज़रख़ेज़ मैदान हैं। वसी यानी कि
بڑے ریگستان اور زرخیز یعنی کہ سرسبز میدان ہیں۔ یہاں کے لوگ چاروں موسموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، یعنی چاروں طرح کے موسم ہوتے ہیں: سردی، گرمی، خزاں اور بہار۔ صوبے کے بعض حصوں میں شدید گرمی پڑتی ہے تو بعض حصے سردیوں میں برف سے ڈھک جاتے ہیں۔ صوبہ بلوچستان اس طرح کا علاقہ ہے کہ گرمی میں شدید گرمی ہوتی ہے تو سردیوں میں شدید سردی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ چٹیل میدان ہیں اور ایسے علاقوں میں عموماً موسم شدید ہوتے ہیں، چاہے وہ سردی کا ہو چاہے وہ گرمی کا ہو۔ مجموعی طور پر بلوچستان میں پانی کی قلت ہے۔ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے کہ یہاں پر پانی کی کمی ہے۔ قلت کا مطلب کیا ہے؟ کمی۔ مگر جہاں جہاں پانی میسر ہے، یعنی جہاں جہاں پانی موجود ہے، وہاں قدرت اور محنتی لوگوں نے زمین کو جنت کا نمونہ بنا دیا ہے، یعنی زمین کو بالکل زرخیز کر دیا ہے۔ بلوچستان میں کئی خوبصورت وادیاں ہیں، جن میں ایک وادی زیارت بھی ہے۔ زیارت کی وادی اپنے قدرتی حسن اور خوش ذائقہ پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے سر فہرست ہے۔ قدرتی حسن کی وجہ سے، یعنی قدرت نے جو اسے خوبصورتی عطا کی ہے اس کی وجہ سے، اور پھلوں کی وجہ سے سر فہرست ہے، یعنی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے۔ ٹھیک ہے۔ زیارت بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے 133 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کتنے فاصلے پر ہے بیٹا؟ 133 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کوئٹہ سے۔ آپ جانتے ہیں کہ صوبہ بلوچستان کا دارالحکومت کیا ہے؟ کوئٹہ ہے، اور کوئٹہ شہر سے وادی زیارت کا فاصلہ کتنا ہے؟ 133 کلومیٹر ہے، جبکہ سطح سمندر سے 8,500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ ایک سطح سمندر سے بلندی پر واقع علاقہ ہے۔ زیارت کی آب و ہوا بہت خوشگوار ہے، یعنی بہت اچھی آب و ہوا ہے۔ یہاں صنوبر کے قدیم ترین جنگلات پائے جاتے ہیں۔ صنوبر کیا ہے اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ صنوبر کی خاص قسم کی یہ درخت وادی زیارت کی پہچان بن گئے ہیں۔ دراصل صنوبر وہ درخت ہیں جو بہت لمبے ہوتے ہیں، بہت بلند ہوتے ہیں، اور ان کی لکڑی بڑی کارآمد ہوتی ہے۔ ان درختوں کی لکڑی سے کئی چیزوں کے علاوہ پنسلیں بھی تیار کی جاتی ہیں جو ہمارے پڑھائی کے کام آتی ہیں، اور اس وقت میرے ہاتھ میں بھی آپ کو پینسل نظر آ رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 36 کی جانب۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 36 آپ کے سامنے ہے۔ زیارت شہر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ملا طاہر خورواری بابا کی درگاہ ہے۔ درگاہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ درگاہ کہتے ہیں مزار۔ ٹھیک ہے بیٹا، انہی بزرگ کی نسبت سے یہ مقام زیارت کے نام سے مشہور ہوا۔ زیارت کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ لفظ کیا ہے؟ اعزاز۔ اعزار نہیں ہے بیٹا، آپ کی کتاب میں بھی اگر یہ لفظ ریگ کے نقطے کے بغیر ہے تو نقطے کا اضافہ کر لیجئے۔ زیارت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ بیٹا دراصل وادی زیارت کی شہرت کی وجہ بھی یہی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیماری کے دنوں میں، اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہاں قیام فرمایا، اور آپ کو جب بھی موقع ملتا آپ وادی زیارت تشریف لے جاتے، اور وادی زیارت آپ کو بہت پسند تھا، اور وادی زیارت کی شہرت کی وجہ بھی یہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طرح جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ زیارت ریزیڈنسی کہلاتی ہے، جہاں پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اپنے فراغت کے ایام گزارا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ایام یوم کی جمع ہے، میں پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ دنوں کو کہا جاتا ہے۔
انگریزی دور کی بنی ہوئی عمارت جس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بیماری کی حالت میں قیام فرمایا، یعنی یہ ایک تاریخی اور کافی پرانی عمارت ہے جسے زیارت ریزیڈنسی کہلاتی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ انگریزی دور کی بنی ہوئی عمارت جس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بیماری کی حالت میں قیام فرمایا زیارت ریزیڈنسی کہلاتی ہے۔ یہاں قیام کے دوران جو چیزیں بابائے قوم کے زیر استعمال رہیں وہ اس عمارت میں محفوظ کر دی گئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لقب بابائے قوم بھی ہے، یعنی انہوں نے قوم کی رہنمائی فرمائی، اس لیے ان کو یہ لقب عطا کیا گیا، اور اس عمارت کو قومی ورثہ قرار دے دیا گیا ہے۔ قومی ورثہ یعنی کہ قوم کی قومی دولت، ٹھیک ہے، یعنی اس عمارت کی کوئی بھی چیز کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ وطن عزیز پاکستان کی ملکیت ہے۔ زیارت کے ارد گرد بھی بہت سے خوبصورت مقامات ہیں جن میں کوہ خلیفت کی بلند ترین چوٹی اور سنڈیمن تنگی کا آبشار خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ تنگی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ کسی وجہ سے شک ہو گیا ہو۔ لفظ کیا ہے؟ شک۔ شک ہونے کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ شک ہونے کا مطلب ہے پھٹ جانا۔ شک ہونا یعنی کہ پھٹنا، ٹھیک ہے بیٹا، یعنی پہاڑ کسی وجہ سے ٹوٹ چکا ہو اور اس کے درمیان سے پانی نکل رہا ہو، اس کے اندر داخل ہوں تو آگے کسی حد تک اندھیرا ہو جاتا ہے، یعنی آپ اسے ایک غار کی مانند بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اندھیرے سے آگے نکلیں تو روشن جگہ پر چھوٹا سا خوبصورت آبشار نظر آتا ہے۔ آبشار کسے کہتے ہیں بیٹا؟ آبشار کہتے ہیں اس جھرنے کو یا اس ندی کو، پانی کے اس نالے کو جہاں بلندی سے نیچے کی طرف پانی گرتا، ٹھیک ہے۔ اس آبشار کے پانی سے قریب کے باغات کو سیراب کیا جاتا ہے۔ سیراب کرنا کسے کہتے ہیں؟ سیراب کرنا کہتے ہیں پانی پہنچانے کو یا پانی پلانے کو، ٹھیک ہے بیٹا۔ آبشار والے مقام سے اوپر چڑھ کر آگے جانا ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ زندرہ، احمدون، منا اور گوگی یہاں کی انتہائی زرخیز وادیاں ہیں۔ آپ نے الفاظ پر غور کیا بیٹا کہ یہ الفاظ پڑھنا اور درست لہجے کے ساتھ پڑھنا بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ اردو زبان کے نہیں ہیں، دراصل یہ پشتو زبان کے الفاظ ہیں جو ان علاقوں کے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیارت کو بجا طور پر پھلوں کی وادی کہا جاتا ہے۔ بجا طور پر یعنی درست طور پر، یعنی اگر زیارت کے لیے پھلوں کی وادی کا لفظ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں سیب، خوبانی، انگور، انار، آڑو اور چیری کے باغات کثرت سے ہیں، یعنی بہت زیادہ ہیں۔ یہاں کے پھل ذائقے کے لحاظ سے دنیا بھر میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ زیارت کے محنتی لوگوں نے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو ہموار کر کے باغات لگا رکھے ہیں۔ ہموار کر کے یعنی ان کو برابر کر کے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ندیوں کے کناروں پر یہ لوگ پتھر سے دیواریں بناتے ہیں۔ دیواروں کو تیز پانی سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے دونوں طرف درخت لگا دیتے ہیں۔ یہ درخت پتھر کی دیواروں کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ کس طرح بیٹا؟ آپ جانتے ہیں کہ درخت جہاں اگتے ہیں وہاں اپنی جڑیں پھیلا لیتے ہیں، اس طرح درخت اپنی جڑوں کے ذریعے ان پتھروں کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں اور اس طرح وہ دیواریں محفوظ ہو جاتی ہیں اور پانی کے دباؤ سے نہیں گرتی۔ یہ ان لوگوں کی عقلی بلندی کی دلیل ہے کہ یہ لوگ کتنے عقل مند ہیں اور کتنے جفاکش اور محنتی ہیں۔ پھر یہ لوگ دور دراز سے زرخیز مٹی لا کر ہر چار دیواری میں بھر دیتے ہیں اور ان میں پھلدار درخت لگا دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کے کھیت بنانے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ ان باغات کو چھوٹے بڑے چشموں اور ندیوں سے آنے والا پانی سیراب کرتا ہے۔ اس طرح ان کو قدرتی طور پر پانی ملتا رہتا ہے اور درخت بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ زیارت کے لوگ پڑھے لکھے،
شریف الطبع اور مہمان نواز ہے۔ شریف الطبع یعنی ان کی طبیعت کے اندر شرافت، نرمی اور خوش اخلاقی ہے، ٹھیک ہے۔ سجی، لاندی اور روش یعنی کہ روسٹ یہاں کے مشہور پکوان ہیں جو کھانے میں بڑے مزیدار ہوتے ہیں۔ یہ ہے بیٹا وادی زیارت کا تعارف جو آپ نے پڑھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وادی زیارت کی دو اہم باتیں ہیں، ایک اس وادی کی خوبصورتی جو قدرتی طور پر ہے، اور دوسری قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی آرامگاہ یعنی کہ زیارت ریزیڈنسی کی یہ عمارت جو اس وقت تصویر میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے اس وادی کی شہرت کی وجوہات۔ جی بیٹا اب مشق آپ کے سامنے ہے، صفحہ نمبر 37۔ مشق کے تحت وہی پرانی طرز کہ آپ کو پہلے سوال کے تحت 5 مختصر سوالات دیے گئے ہیں جن کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ میں سوالات پڑھ رہا ہوں۔ پہلا سوال ہے زیارت ریزیڈنسی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے وادی زیارت کوئٹہ سے کتنی دور اور سطح سمندر سے کتنی بلند ہے؟ تو تیسرا سوال زیارت کے محنتی لوگ باغات کے لیے زمین کس طرح تیار کرتے ہیں؟ اسی طرح چوتھا سوال دیکھیے سنڈیمن تنگی کو دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ اور پانچواں سوال وادی، آبشار اور چشمہ کن مقامات کو کہتے ہیں؟ بیٹا اگر آپ غور کریں تو مشق کے یہ سوالات بے حد آسان اور مختصر ہیں اور ان کے جوابات سبق میں ہی موجود ہیں جو تقریباً ایک سطر یا دو سطروں پر مشتمل ہیں۔ میں پھر بھی آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ زیارت ریزیڈنسی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ صفحہ نمبر 36 کے پہلے ہی پیراگراف میں تیسری سطر میں اس کا جواب موجود ہے۔ انگریز دور کی بنی ہوئی عمارت جس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بیماری کی حالت میں قیام فرمایا، اس عمارت کو زیارت ریزیڈنسی کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال وادی زیارت کوئٹہ سے کتنی دور اور سطح سمندر سے کتنی بلند ہے؟ تو اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 35 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 36 پر تیسرے سوال کا جواب موجود ہے زیارت کے محنتی لوگ باغات کے لیے زمین کس طرح تیار کرتے ہیں؟ جی ہاں، یہ صفحہ نمبر 36 کے چوتھے پیراگراف میں اس کا جواب موجود ہے۔ سنڈیمن تنگی کو دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ جی ہاں، تنگی کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پہاڑ کسی وجہ سے شق ہو گیا ہو۔ صفحہ نمبر 36 پر ہی جواب موجود ہے۔ البتہ پانچویں سوال کا جواب میں اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑی آگاہی دے رہا ہوں، وہ سماعت فرما لیں تاکہ آپ اس طرز پر تحریر کر سکیں۔ پانچواں سوال ہے وادی، آبشار اور چشمہ کن مقامات کو کہتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں بیٹا، آپ بالکل اسی طرز پر لکھ لیجئے گا۔ جواب کے تحت آپ پہلے وادی کا عنوان لکھیں گے اور پھر آپ لکھیں گے پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی سرسبز علاقے کو وادی کہا جاتا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان گھرے ہوئے سرسبز علاقے کو وادی کہا جاتا ہے۔ آبشار بلندی سے نیچے کی جانب گرنے والے دریا یا ندی نالے کو آبشار کہا جاتا ہے۔ بلندی سے نیچے کی جانب بہتے ہوئے یا گرتے ہوئے دریا یا ندی نالے کو آبشار کہا جاتا ہے۔ چشمہ کسے کہتے ہیں؟ آپ چشمہ کا عنوان لکھیں گے تو اس کے ذیل میں آپ تحریر کریں گے زمین سے پھوٹنے والے قدرتی پانی کو چشمہ کہا جاتا ہے۔ زمین سے پھوٹنے والے قدرتی پانی کو چشمہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح پہلے سوال کے تحت پانچوں سوالات کے جوابات آپ پر واضح ہو گئے، آپ بالکل اسی طرز پر تحریر کر لیجئے گا۔ دوسرا سوال دیکھیے، دوسرے سوال میں آپ نے صرف خالی جگہ تحریر کرنی ہے۔ یاد رہے کہ آپ انتخاب کے لیے دیے گئے یہ چاروں الفاظ تحریر نہیں کریں گے، صرف ایک لفظ جو منتخب کرنا ہے وہ تحریر کر کے آپ نے جملہ مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیے، یعنی الٹ لکھنا ہے آپ نے۔ سب سے پہلا لفظ ہے خشکی، تو اس کی ضد میں آپ کو بتا چکا ہوں، تری ہے، تری، تے سے تری۔ مشہور، تو اس کی ضد ہے گمنام۔ گمنام دونوں طرز پہ آپ لکھ سکتے ہیں، اس طرح الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں اور جوڑ کر بھی، لیکن الگ الگ لکھنا زیادہ درست ہے۔ خوبصورت، اس کی ضد آپ کو پتہ ہوگی یقیناً، بدصورت کو کہا جاتا ہے۔ روشن،
اس کی ضد ہے تاریک، کاف سے تاریک، میں یہاں تحریر کر دیتا ہوں. سرخیز تو اس کی ضد ہے بنجر، بنجر دیکھ رہے ہیں بیٹا. اور قدرتی تو اس کی ضد ہے مصنوعی، صاد سے مصنوعی. ٹھیک ہے، اس طرز پر آپ نے الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں. واحد جمع کی جانب بڑھتے ہیں. سوال نمبر 4. واحد کی جمع اور جمع کے واحد تحریر کرنا ہے. سب سے پہلا لفظ جنس واحد ہے، اس کی جمع ہے اجناس، اجناس چیزیں. ٹھیک ہے. مقام اس کی جمع ہے مقامات. معدنیات جمع ہے، اس کا واحد میں بتا چکا ہوں سبق کے ذیل میں، معدن. ایام جمع ہے، اس کا واحد ہوگا یوم. چوٹی واحد ہے، اس کی جمع ہوگی چوٹیاں. اور جنگلات جمع ہے، اس کا واحد ہوگا جنگل. ٹھیک ہے بیٹا. اس طرح صفحہ نمبر 37 کی مشق بھی اختتام ہوئی. آپ انشاءاللہ آپ اسی طرز پر تحریر کریں گے. اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 38 کی جانب. جی بیٹا، صفحہ نمبر 38 آپ کے سامنے ہے. اسم نکرہ، اسم نکرہ کا عنوان نظر آ رہا ہے بیٹا. اسم نکرہ عام نام کو کہا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. میرے خیال سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی مزید تعریف کی ضرورت نہیں ہے. میں پھر بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اسم معرفہ خاص نام کو کہا جاتا ہے اور اسم نکرہ عام نام کو کہا جاتا ہے. آپ کلاس پریپ میں بھی اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں، آپ کو خوب اچھی طرح واضح کر دیے گئے ہیں. سوال نمبر 5 دیکھیے. آپ دیے گئے اسماء میں سے اسم نکرہ یعنی عام نام الگ کیجیے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، قلم عام نام ہے، مسجد عام ہے، نکرہ ہے. لڑکا عام ہے، سمندر عام ہے، شہر عام نام ہے. ٹھیک ہے. باقی جو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، چونکہ یہ خاص ہیں اس لیے ان کو اسم معرفہ کہا جائے گا. آپ نے محض ان 4 اسم نکرہ کو، 5 اسم نکرہ کو الگ تحریر کرنا ہے بس. تو آپ یہ سوال لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے ذیل میں یہ 5 الفاظ لکھیں گے. سوال نمبر 6 دیکھیے. دیے گئے جملوں کو درست الفاظ سے مکمل کیجیے، یعنی خالی جگہ آپ نے مکمل کرنی ہے. سوال نمبر 6 کے تحت، سوال نمبر 6 کے تحت آپ صرف خالی جگہ مکمل کریں گے. سوال نمبر 7 کی جانب بڑھتے ہیں. سوال نمبر 7 ہے، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. ذائقہ، سیراب، فاصلہ، قدرت، خوشگوار اور پہچان. ٹھیک ہے. 6 جملے آپ نے تحریر کرنے ہیں. مزید آگے بڑھتے ہیں بیٹا. سوال نمبر 8 اور 9 کی جانب. یاد رکھیے، سوال نمبر 8 اور 9 اس وقت آپ کے سلیبس میں شامل نہیں کیے جا رہے. ٹھیک ہے. دراصل بورڈ کے احکامات کے مطابق چونکہ آپ کا کام مختصر کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ چونکہ طویل سوالات ہیں، قواعد سے متعلقہ، نثر سے متعلقہ، ان کو فی الحال شامل نہیں کیا جا رہا. اس طرح 7 سوالات پر مشق مشتمل ہے جو آپ پر خوب اچھی طرح واضح کر دی گئی ہے. انشاءاللہ جلد ہی اس کی PDF فائل بھی آپ کے حوالے کر دی جائے گی. امید ہے کہ آپ بتائے گئی طرز پر یہ مشق مکمل کر لیں گے. سبق وادی زیارت اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.